रवां साल सरकारी गंदम में खुर्द बुर्द पर 93 फ्लोर मिल्स को 3,29,55,000 रुपए का जुर्माना किया गया। क्रैकडाउन के दौरान 70 फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए। 80 फ्लोर मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। महकमे खुराक पंजाब ने 2022 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। इमरान अकबर से बात करेंगे। इमरान, साल भर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई, क्या अदाद-ओ-शुमार सामने आए? रियाज, बिल्कुल महकमा खुराक पंजाब ने 2022 में गंदम चोरी, आटे की ग्राम फरोशी पर छापों और जुर्मानों की सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा खुराक पंजाब ने 600 अरब का मकरूज निकला है महकमा फाइनेंस का, और महकमा खुराक पंजाब के जुम्मे 600 अरब रुपए के वाजिबुल अदा है महकमा फाइनेंस की तरफ से। इस वाले से साल 2022 के 12 माह में महकमा खुराक में 184 अरब रुपए का बिजनेस हुआ। सरकारी गंदम में खुर्द बुर्द करने वाली 93 फ्लोर मिल्स को 3,29,55,000 रुपए के जुर्माने किए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि सूबा भर समेत शहर लाहौर की फंक्शनल 3,000 फ्लोर मिल्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। 1,000 फ्लोर मिल्स का कोटा मुअत्तल किया गया। 25 करोड़ के जुर्माने आयद किए गए। क्रैकडाउन के दौरान 70 फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए। 80 फ्लोर मिल्स के मालिकान के खिलाफ FIR का अंदराज करवाया गया। 362 सहूलत बाजारों में 1 करोड़ 26 लाख 20 किलो और 10 किलो थैले के सप्लाई किए गए, जबकि 92,54,752 10 किलो आटे के थैले फरोख्त किए गए। इसी तरह शहर लाहौर की 87 फ्लोर मिल्स को 9,03,000 मैट्रिक टन गंदम का कोटा फराहम किया गया। पंजाब में गंदम हदफ के लिए 5 लाख टन गंदम बरामद की गई। इस ऑनलाइन मॉनिटरिंग पर अंदराज न करवाने वाली 258 फ्लोर मिल्स को 46,52,000 रुपए के जुर्माने किए गए, जबकि ज्यादा मैदा निकालने वाली 71 फ्लोर मिल्स को 23,08,000 रुपए के जुर्माने किए गए हैं। इस वाले से अगर देखा जाए तो साल 2022 में महकमा खुराक और फ्लोर मिल के दरमियान जो है आंख मचोली रही है, क्योंकि कोटा कम किया, कोटा ज्यादा किया, मगर गंदम जो है वो महंगी भी बिकती रही है। आज भी जो है वो 44 रुपए फी मन गंदम का रेट है, और जबकि सरकारी रेट गंदम का 2300 रुपए फी मन है। और आटे की जो कीमत है मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1295 की बजाय इस वक्त मार्केट में 1450 तक पहुंच गया है। फी किलो आटा जो है 80 रुपए का मिल रहा है आम, जबकि नयाब शहर के मुतअद्दिद इलाके भी है जहाँ पे इस पर आटा नयाब है, वहाँ पे जो है वो कमी को पूरा नहीं किया जा सक रहा। वजह यही बताई जाती है कि 2.5 लाख आटे के थैले की जो है डिमांड है, जबकि 1,71,000 आटे के थैले की डिमांड को पूरा करने के लिए मार्केट में भेजा जाता है रोजाना। उसकी वजह पीछे ये है कि गंदम का कोटा कम दिया जाता है महकमा खुराक की तरफ से। गंदम का इसका कोटा जो है वो 4,902 मैट्रिक टन दिया जा रहा है, जबकि जो इसका शहर लाहौर की डिमांड है वो 6,400 है। इसी तरह 1,400 से 1,500 मैट्रिक टन गंदम का कोटा कम होने की वजह से शहर लाहौर में भी मौजूदा सूरत खराब है आटे की, और यही वजह बनती है क्रैकडाउन की, जिसकी रिपोर्ट जो है महकमा खुराक की तरफ से 2022 1 जनवरी से 2022 से 31 दिसंबर। अच्छा इमरान, ये बताइए, ये तो आपने कारकर्दगी रिपोर्ट के बारे में तफसील बताई, अगर महकमे खुराक पंजाब की बात की जाए, ज़िक्र-ए-अंदोज़ी होती रही आटे की, गंदम की, तो ओवरऑल आप इसको कवर भी करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही इस महकमे की? तवक्को के मुताबिक थी, शानदार थी, या बिलो एवरेज रही? देखिए रियाज, जो क्रैकडाउन होता है उसमें जुर्माने जो सामने आए हैं, जो इनकी फ्लोर मिल्स के खिलाफ जो इस वक्त क्रैकडाउन किया गया है पूरे साल में, उन जुर्मानों के मुताबिक 25 करोड़ बहुत जुर्माने हैं। इसमें पूरे पंजाब में 900 तकरीबन 90 मिले हैं, जिसमें से शहर लाहौर में 87 मिल्स हैं, और इनके अलावा क्रैकडाउन किया जाता है। मगर महकमा खुराक की तरफ से जो क्रैकडाउन किया जाता है वो भी एक मिल को अगर बंद किया जाता है तो उसको शाम को जुर्माना लेकर दिया जाता है, क्योंकि आटे की जो है शॉर्टेज ना हो, ये बाद में बता दिया जाता है। मगर वही बात आ जाती है कि महकमा खुराक के पास अफसरान की कमी है, इनके पास फूड इंस्पेक्टर्स की कमी है, क्योंकि असामियां जो है वो खाली पड़ी हैं, मगर यहाँ पे बंदे कम है जिनके पास प्राइवेट अमला भी होता है, जिसकी क्रैकडाउन करने में भी काफी ज्यादा मसाइल आते हैं। एवरेज जो है इनकी शहर में काम करने की, तो इस वक्त देखा जाए तो शहर में आटा जी इमरान अकबर, आपने तफसील अपडेट किया, शुक्रिया आपका। नए साल की आमद ग्रेटर इकबाल पार्क में आतिशबाजी नहीं होगी। PHA की जानिब से सरकारी सतह पर आतिशबाजी का कोई इंतजाम नहीं किया गया। DG PHA दिशान जावेद कहते हैं सरकारी सतह पर आतिशबाजी नहीं कर रहे किसी भी निजी इदारे को पार्क में आतिशबाजी की इजाज़त नहीं दी गई। ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। ज़ैन, अगर बात करें ओवरऑल शहर लाहौर की तो 9 मकामात पर आतिशबाजी होगी, तो ग्रेटर इकबाल पार्क में क्यों इंतजाम नहीं किया गया इस बार?
محمد ریاض، یہ بنیادی طور پر پنجاب حکومت کی جانب سے اس امر کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ نئے سال کی آمد کے موقع پر سرکاری سطح پر کوئی بھی آتش بازی کا اہتمام نہیں کیا گیا، تو اسی تناظر میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی جن کی جانب سے گزشتہ سالوں میں اس چیز کی اجازت دی جاتی تھی اور پی ایچ اے حکام آج خود نئے سال کی آمد پر گریٹر اقبال پارک اور جیلانی پارک میں آتش بازی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اس دفعہ پنجاب حکومت کی ہدایات پر جو آتش بازی کا مظاہرہ ہے وہ سرکاری سطح پر نہیں کیا جا رہا۔ اسی تناظر میں ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ گریٹر اقبال پارک میں اس سال نو کی آمد پر نہ تو سرکاری سطح پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی گریٹر اقبال پارک میں کسی بھی پرائیویٹ فرم کو آتش بازی کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب شہر لاہور میں پرائیویٹ سطح پر مختلف مقامات پر جو 9 ضلعی حکومت کی جانب سے این او سی جاری کیے گئے ہیں جس میں ان کو ڈیجیٹلائز جو آتش بازی ہے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تاہم یہ آج رات 31 دسمبر کو 12 بجے یہ آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا، تاہم جو ضلعی حکومت کی جانب سے این او سی جاری کیے گئے ہیں اس میں بھی 8 شرائط پر عمل درآمد کرنا لازم قرار دیا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 300 میٹر پبلک کو دور رکھنا لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ فائر ورکس ہوا میں کم از کم 100 میٹر کی بلندی پر جا کر برسٹ ہوں گے اور ماحولیاتی جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کو بھی مینج کرنا جو آرگنائزر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی۔ ابھی تک اچھا زیان، یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ ایک طرف تو عدالت نے اسکولوں میں چھٹیاں، عدالت کا حکم آیا، اسکولوں میں چھٹیاں دی گئی، تعلیمی ادارے بند کیے گئے، تو کیسے کنٹرول کیا جائے گا جو دھواں ہوگا فائر ورکس کے بعد؟ بنیادی طور پر پنجاب حکومت کی جانب سے جو فیصلہ لیا گیا ہے کہ آتش بازی نہ کی جائے وہ عدالتی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس طرح کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کی جانب سے جو ریسٹورنٹ ہیں، اس کے علاوہ کیفیز ہیں اور جو شادی ہالز ہیں ان کو رات 10 بجے بند کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں، جس کے پیچھے نقطہ یہ ہے کہ اسموک پر قابو پایا جا سکے، کیونکہ گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے شہر لاہور میں جو اسموک ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اگر آج رات سرکاری سطح پر بھی آتش بازی کا اہتمام کیا جاتا تو اس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ گریٹر اقبال پارک یا جو سرکاری جن بھی مقامات پر یہ آتش بازی کا فیصلہ ہوتا تو وہاں پر اکٹھے ہوتے۔ تو ہائی کورٹ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ٹھیک ہے زین، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ استاد بننے کے روڈ میپ میں تبدیلی کر دی گئی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے نیا ترمیم شدہ روڈ میپ جاری کیا۔ ایسوسیٹ ڈگری ہولڈرز بی ایڈ کے تیسرے سال میں ایڈمیشن لینے کے لیے اہل ہوں گے۔ ایسوسیٹ ڈگری رکھنے والوں کو بی ایڈ کے لیے اضافی کریڈٹ آرٹس پڑھنے ہوں گے۔ ٹیچر ایجوکیشن ڈگری کا نیا نام بیچلر آف ایجوکیشن ہوگا۔ استاد بننے کے روڈ میپ میں تبدیلی کر دی گئی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے یہ خبر ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے نیا ترمیم شدہ روڈ میپ جاری کیا۔ ایسوسیٹ ڈگری ہولڈرز بی ایڈ کے تیسرے سال میں ایڈمیشن لینے کے اہل ہوں گے۔ ایسوسیٹ ڈگری رکھنے والوں کو بی ایڈ کے لیے اضافی کریڈٹ آورز پڑھنے ہوں گے۔ ٹیچر ایجوکیشن ڈگری کا نیا نام بیچلر آف ایجوکیشن ہوگا۔ پنجاب پولیس کے بعد کمشنر لاہور کی بات کریں گے۔ کمشنر لاہور محمد عابر جان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ لاری اڈا میگا ملٹی سٹوری پارکنگ پلازا بنانے کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر نے پارکنگ پلازے کی تعمیر کے حوالے سے ورکنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ عمران اکبر سے بات کریں گے۔ عمران، کون کون شامل ہے اس کمیٹی میں؟ جی بالکل، لاری اڈا میگا ملٹی سٹوری اسٹیٹ آف دی آرٹ پارکنگ پلازا کا معاملہ ہے، جس میں کمشنر لاہور محمد عامر جان نے آج آٹو مارکیٹ، اعظم کلاتھ مارکیٹ اور موتی بازار ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں سے مشاورتی اجلاس کیا ہے، جس میں کمشنر لاہور محمد عامر جان کا کہنا ہے کہ ملٹی سٹوری دکانوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، کیونکہ پارکنگ پلازا میں لاری اڈے بسوں کے لیے نہایت کشادہ 22 بیز جو ہے بنے گی۔ کمشنر لاہور نے پارکنگ پلازا کو وسیع الحجت بنانے کے لیے ورکنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ورکنگ کمیٹی میں ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ میں سی او ایم سی ایل تاجر رہنما شامل تھے، جس میں ورکنگ کمیٹی کا کل اتوار کے روز بھی کام کرے گی، مکمل ان پٹ منگل کو مہیا کرے گی۔ 37 کنال پر میگا پروجیکٹ سے لاری اڈا اور ارد گرد کی مارکیٹیں جو ہیں وہ مستفید ہوں گی اور اہم ترین اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ تاجر رہنما کو کہنا ہے کہ پارکنگ پلازا میگا پروجیکٹ کا کاروبار کے فروغ کے لیے نہایت کارآمد ثابت ہوگا۔ صدر آٹو مارکیٹ عابد حمید خان، چیئرمین شاہ عالم مارکیٹ مجاہد مقصود بٹ، چودھری نصیر عدیل، نصیر رحمان، عطر خان و دیگر تاجر رہنماؤں کی نے شرکت کی ہے۔ ایڈیشنل کمشنر عبدالسلام عارف، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ جاوید رشید چوہان، سی ایم سی ایل سید علی باز بخاری و دیگر افسران نے بھی کمشنر لاہور کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ جی شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ لاہور بورڈ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے انتخابات پولنگ کا عمل جاری۔
پیام گروپ کے عارف گجر اور اتحاد گروپ کے اسلم گجر صدر کے امیدوار 765 ووٹرز حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ ووٹنگ کا عمل دوپہر 4 بجے تک جاری رہے گا۔ عاطف اور پرویز سے بات کریں گے۔ جی عاطف، موجود ہیں لاہور بورڈ میں، اور یہاں پر بورڈ کے جو ویلفیئر امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے پولنگ کا آغاز ہے، اور پولنگ جو ہے وہ 4 بجے تک جاری رہے گی۔ 765 جو ووٹرز ہیں جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، 2 گروپ جو ہیں مین ان کے درمیان جو ہے جو مقابلہ جاری ہے۔ پیام اور اتحاد، پیام گروپ کی طرف سے صدارتی امیدوار ہیں عارف گجر، اور جو اتحاد گروپ کے صدارتی امیدوار ہیں ان کا نام اسلم گجر ہے۔ تو ہمارے ساتھ عارف گجر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ عارف صاحب بتائیے گا کہ اگر الیکشن جیتتے ہیں تو آپ کا منشور کیا ہے؟ کیا جو ملازمین کی فلاح کے لیے کیا کام کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ 31 تاریخ والے دن، آج کا دن ترازو کو کامیاب ہونے کی صورت میں انشاءاللہ ہم ملازمین کی فلاح کے لیے کام کریں گے۔ انشاءاللہ بورڈ کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ملازموں کے ساتھ ان کے ساتھ ناروا سلوک ہو، اور بہت ساری زیادتیاں ہوئیں۔ انشاءاللہ ہم ان ساری زیادتیوں کا ازالہ کریں گے اور کام کریں گے، دل جمی سے کام کریں گے، اور جو لوگ بیچارے ادھر محروم ہیں، جن کو سیٹوں کے خالی ہیں ہماری سیٹیں، ان کو ہم فل کرائیں گے۔ اب ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جن کے اوپر کام ہونا ہے، ہم ان ساروں مسائل کو حل کریں گے اور مل جل کے کام کریں گے۔ پورا پیام گروپ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے کامیاب ہونے کی صورت میں ملازمین کے لیے کام کرے گا، دن رات کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ان کو مرال لے کے دیں گے۔ بہت شکریہ۔ بالکل ان کا یہی کہنا ہے صدارتی امیدوار کے عارف، جو خالی سیٹیں ہیں ان کو فل کیا جائے گا، اور جو دیگر ملازمین کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تو گہما گہمی جاری ہے اس وقت، جو ہے ووٹرز اور ان کے امیدوار اور ان کے جو سپورٹر ہیں بھرپور طریقے سے کمپین چلا رہے ہیں۔ تو یہ شام 4 بجے تک جو ہے ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو ہمارے ساتھ جو صدارتی دوسرے امیدوار ہیں اسلم گجر، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اسلم صاحب بتائیے گا کہ اگر آج پولنگ کے نتیجے میں آپ کو کتنی امید ہے جیتنے کی، اگر جیتتے ہیں تو کیا آپ کا منشور ہے؟ آج کا رزلٹ انشاءاللہ 100% ہمیں یقین ہے اتحاد گروپ جیتے گا، انتخابی نشان چاند جیتے گا۔ پہلے بھی الحمدللہ ہم جیتے تھے، آج بھی انشاءاللہ جیت ہے انشاءاللہ اتحاد گروپ کی ہوگی، اور اپنی ملازمین کے لیے پہلے بھی بہت سی مراد پیدا کی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آج عزت دیتا ہے انشاءاللہ آنے والے 2 سال میں بھی اپنے ملازمین کے لیے مراد پیدا کریں گے۔ جو ہے اسلم گجر اس وقت موجودہ صدر بھی تھے اور اگلے یعنی کہ موجودہ الیکشن کے لیے صدارتی امیدوار ہیں۔ تو دونوں جو صدارتی امیدوار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جیت کے لیے پرعزم ہے، اور جیت کے بعد جو ہے بورڈ ملازمین کے لیے جو ان کی فلاح کے لیے کام ہو سکے گا وہ لازمی کریں گے، اور جو اس وقت جو 400 کے قریب خالی سیٹیں لاہور بورڈ میں پڑی ہیں ان کے اوپر بھرتی کا آغاز کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے عاطف، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر پہنچ گئے۔ نجم سیٹھی PCB مینجمنٹ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کمیٹی کے اراکین کی اگر بات کی جائے تو کمیٹی کے اراکین میں نعمان بٹ، گلزادہ، شکیل شیخ، تنویر احمد سمیت دیگر بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ نجم سیٹھی نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر پہنچ گئے۔ نجم سیٹھی PCB مینجمنٹ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی مینجمنٹ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ PCB مینجمنٹ کمیٹی کا اہم اجلاس آج بلایا گیا ہے اور اس اجلاس کی صدارت چیئرمین PCB نجم سیٹھی کریں گے۔ اس اجلاس میں آپ کو بتائیں کہ دیگر جو مینجمنٹ کمیٹی کے اراکین ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے پلان کیا جائے گا، اہم امور پر بات چیت کی جائے گی، آنے والی سیریز اور PSL کے حوالے سے بھی اس اجلاس میں بات چیت کی جائے گی۔ نجم سیٹھی جو چیئرمین PCB ہیں نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر پہنچ گئے، اور مینجمنٹ کمیٹی کا اہم اجلاس آج بلایا گیا تھا۔ تو اس بارے آپ کو یہ بتائیں کہ اس اجلاس کی صدارت چیئرمین PCB کریں گے۔ پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں اردل روم کا انعقاد کیا گیا۔ DIG آپریشنز نے پولیس اہلکاروں کے مسائل سنے۔ پولیس ملازمین کی ٹرانسفر پوسٹنگ، چھٹیوں کی درخواستوں پر قواعد و ضوابط کے مطابق احکامات جاری کیے۔ افضال احمد کوثر نے کہا کہ اردل روم کا مقصد پولیس افسران اور اہلکاروں کے مسائل بر وقت حل کرنا ہے۔ شاہزیب شہزاد سے بات کریں گے۔ جی شاہزیب۔ جی بالکل، پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں اردل روم DIG آپریشن افضال احمد کوثر نے پولیس اہلکاروں کے ویلفیئر کے لیے اردل روم کا انعقاد کیا، اور DIG آپریشن نے پولیس اہلکاروں کے عرض و معروض سنی، جبکہ عرض و معروض کی درخواستوں کے اہلکاروں کے مختلف تھانوں میں تبادلوں کے احکامات بھی جاری کیے، جبکہ آپریشن ونگ کے 40 سے زائد افسران و اہلکار پیش ہوئے، اور DIG آپریشن نے ملازمین کی ویلفیئر کے لیے درخواستوں پر احکامات بھی جاری کیے، جبکہ
ویلفیئر کیسز کی سنوائی میں پولیس ملازمین کی مالی امداد کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں اور ملازمین کی ٹرانسفر پوسٹنگ چھٹیوں کی درخواستوں پر قواعد و ضوابط کے مطابق احکامات جاری کیے ہیں۔ افضال احمد کوثر نے فردن ہر ایک اہلکار کا مسئلہ سنا، جبکہ ارجن روم کا مقصد پولیس افسران و اہلکار کے مسائل پر وقت حل کرنا تھا، جبکہ تبادلوں، چھٹیوں اور دیگر عرض و مروز کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں، ایسا کہنا تھا ڈی آئی جی آپریشنز کا، اور یہ بھی کہنا تھا کہ ٹرانسفر پالیسی پر پورا اترنے والے اہلکاروں دیکھیں نہیں، وہ معاملہ تو علیحدہ ہے، اگر وہ معاملہ نہ بھی حل ہوا پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل ہم کر دیں گے۔ اور یہ دیکھیں یہ واضح قانون ہے، جاوید ہاشمی کیس میں واضح طور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ نے یہ جو استعفے اسمبلی کے فلور کے اوپر ہوں گے آپ منظور کریں گے۔ اگر یہ منظور نہیں کیا جا رہا، آج کل ویسے بھی پی ٹی آئی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ قانون اور ہے، باقی پارٹیوں کے لیے اور ہے، اسی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا۔ سر یہ بتائیے گا، جیسے آپ کی الیکشن کمیشن کے اوپر تحفظات ہیں، تو الیکشن کی ڈیٹ اگر آپ کو مل بھی جاتی ہے تو اس الیکشن کمیشن کے اندر آپ انتخابات کروا لیں؟ پچھلا الیکشن بھی تو ہم نے نہیں 2 الیکشن لڑے ہیں، اسی الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے لڑے ہیں، اور اس الیکشن کمیشن کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرق اتنا زیادہ ہے اس وقت عوام کے ووٹوں کا کہ الیکشن کمیشن نے تو پچھلی بار بھی دھاندلی کی انتہا کی، فرق نہیں پڑا، اس لیے یہ فرق نہیں پڑے گا، ہم الیکشنوں میں جائیں گے۔ اس وقت آپ نے بات کریں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے فواد بھائی نے بتایا، اور کل ہم نے فرد فاروق اور راشدہ خانم صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی کرائی، تو میرا زرداری کے لیے میسیج ہے اور سندھ کی عوام کے لیے کہ سیلاب زدگان کے فنڈز کا پیسہ آپ یہاں پہ پنجاب میں جس طرح سے اللے تللے اور جس طرح سے آپ لوگ محترمہ کی برسی کے اوپر بھی پارٹیاں کر رہے تھے پرائیویٹ جیٹس لے کے، اور اسی طرح پرائیویٹ جیٹس لے کے آپ سیلاب زدگان کی امداد کے پیسے کو پنجاب کے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کو خریدنے کے اوپر آپ نے فوکس کیا ہوا ہے۔ ہم آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی تو کرنے جا رہے ہیں، لیکن سندھ کی عوام انشاءاللہ جب آپ انتخابات کے اندر جس سے آپ بھاگتے پھر رہے ہیں چوروں کی طرح، جب آپ جائیں گے الیکشن لڑیں تو عوام آپ سے پوچھے گی کہ ہماری ایک تو ہمارے سیلاب کے ذمہ دار آپ، دوسرا جو ہماری امداد کا پیسہ تھا کس طرح سے آپ ایم پی ایس کو خریدنے کے لیے لگا رہے تھے۔ دوسرا میرا سوال ہے، اہم سوال ہے الیکشن کمیشن سے کہ زرداری، شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ اور پھر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی تو ویڈیو آڈیو دونوں موجود ہیں، تو آپ کب جاگیں گے اور کب آپ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گفتگو آپ نے سنی، ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے سینئر وکلاء اور پارٹی رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا۔ سینیٹر شبلی فراز، فواد چوہدری، میاں اسلم اقبال اور دیگر رہنما اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سینئر وکلاء عمران خان کو اسلام آباد بلدیاتی الیکشن کے التوا پر قانونی پوزیشن سے آگاہ کریں گے۔ سربراہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے سینئر وکلاء اور پارٹی رہنماؤں کا اجلاس طلب کر لیا۔ اگر رہنماؤں کی بات کی جائے تو سینیٹر شبلی فراز، فواد چوہدری، میاں اسلم اقبال اور دیگر رہنما اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سینئر وکلاء عمران خان کو اسلام آباد بلدیاتی الیکشن کے التوا پر قانونی پوزیشن سے آگاہ کریں گے۔ لیگی رہنما اور وفاقی وزیر احسن اقبال کی بات کریں گے، جو کہتے ہیں کہ این آر او کے ذریعے عمران خان کو مسلط کیا گیا۔ ملکی تاریخ کا 80% قرضہ گزشتہ حکومت نے لیا۔ گزشتہ حکومت نے ملکی اکانومی کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا۔ 1700 ارب روپے ملکی قرضوں کی صورت میں ادا ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے پاکستان کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ پیدا کی ہوئی ہے۔ سالوں میں پاکستان کی معاشی صلاحیت کو تباہ کیا گیا، اسے انفلیشن میں اور قرضوں کے اندر جکڑا گیا۔ پاکستان کی تاریخ کے 80% قرضے ان 4 سالوں کے اندر لیے گئے، اور اس کی ایک جھلک اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2018 میں قرضوں کی ادائیگی کی مد میں شاید 1700 ارب کے قریب ہم ادا کرتے تھے۔ تقریباً 1700 ارب روپیہ پاکستان کی ڈیٹ سروسنگ کا بوجھ تھا۔ 2022-23 میں یہ بوجھ 5000 ارب کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس میں تقریباً 3 گنا اضافہ پی ٹی آئی کی حکومت کر کے گئی ہے، اور آج عملاً صورتحال یہ ہے
کہ تمام وفاقی حکومت کے وسائل تقریباً 100% قرضوں کی ادائیگی میں جا رہے ہیں۔ صحت کارڈ میں 10 لاکھ کی رقم ختم ہونے پر احساس پروگرام کے ذریعے علاج ہوگا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں 30% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم نے 3.5 کروڑ سے زائد افراد کو صحت کارڈ دیے۔ 30 لاکھ سے زائد خاندان صحت کارڈ کی سہولت حاصل کر چکے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ تمام بیماریوں کے علاج صحت کارڈ سے ہو سکے۔ 30% وہ لوگ جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں ان کو ہم صحت کارڈ دے دیں۔ 3.5 کروڑ 11 لاکھ خاندان جو تھے ان کو ہم نے صحت کارڈ دے دیے تھے، اور وہ ہم نے مطلب اس کو اس دن کیپ کر کے اس کے پیسے ویسے سارے پے کر کے آخری 2 گھنٹوں کے اندر آئی انشورڈ کہ پیسے بھی شفٹ ہو جائیں، کمپنی کو بھی مل جائیں، اور لوگوں کی سہولت جو ہے وہ مکمل طور پہ پورے پنجاب کے اندر شروع ہو جائے۔ آج کے دن تک 30 لاکھ سے زیادہ فیملیز نے 30 لاکھ فیملیز نے یہ سہولت لی ہے۔ ٹیوٹا ملازمین کو ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کا حکومتی وعدہ 3 ماہ کے بعد بھی پورا نہ ہوا۔ ٹیوٹا ملازمین کے احتجاج کے بعد حکومت نے الاؤنس دینے کا وعدہ کیا۔ معاملہ کابینہ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کو بھجوایا گیا۔ کمیٹی کا اجلاس نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ التوا کا شکار ہے۔ عاطف پرویز سے بات کریں گے۔ جی عاطف۔ پریس کلب اور اس کے ساتھ ساتھ مال روڈ پر اپنے مطالبے کے لیے احتجاج کیا تھا، اور احتجاج جو تھا وہ ڈسپیرٹی الاؤنس تھا۔ 40% ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے وہ 2 سال سے ملازمین کو نہیں ملا، اور ٹیپٹا کے ملازمین کے احتجاج کے بعد حکومت نے ان سے مذاکرات کیے، اور مذاکرات کے بعد یہ طے پایا تھا کہ یہ کابینہ سے منظوری کے بعد کابینہ کمیٹی جو ہے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ اس سے اس کی اپنی منظوری لی جائے گی، اور پھر یہ الاؤنس ملازمین کو مل جائے گا۔ لیکن 3 مہینے بعد بھی حکومت کا کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہوا، اور ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر اب بھی یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا تو پھر ایک دفعہ وہ احتجاج کے لیے مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے وہ ان کا حق ہے۔ سرکاری ملازمین جو دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ہیں ان کو ڈسپیرٹی الاؤنس مل رہا ہے، لیکن ٹیپٹا کے ملازمین کو یہ الاؤنس ابھی تک نہیں مل رہا ہے، اس لیے فوری طور پر ان کو ان کا حق دیا جائے۔ تو اس حوالے سے اب انہوں نے احتجاج کا بھی جو ہے وہ خدشہ ظاہر کر دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا جاتا تو پھر وہ ایک دفعہ سڑکوں پر ہوں گے۔ جی شکریہ عاطف۔ پی ایچ اے حکام کے بارے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ پی ایچ اے حکام کی مبینہ غفلت اور کوتاہی کا شاخسانہ جوہر ٹاؤن کے مختلف بلاکس میں واقع گرین بیلٹس کی حالت خراب ہو گئی۔ جوہر ٹاؤن کے ڈی اور ای بلاک میں گرین بیلٹس کی گھاس بیشتر مقامات سے غائب۔ گرین بیلٹ کی دیکھ بھال نہ ہونے سے آپ کو یہ بتائیں کہ منی ڈمپنگ سائٹ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ زین العابدین سے بات کریں گے اس بارے۔ جی زین، کیا صورتحال ہے یہ؟ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کی جانب سے جو بڑے پارکس اور مرکزی شاہراہوں پر واقع گرین بیلٹس ہیں ان کی خوبصورتی پر تو بڑی توجہ دی جا رہی ہے، اور ان کی تزئین و آرائش پر ابھی تک کروڑوں روپے خرچ کیے جا چکے ہیں، اور مزید ان کی تزئین و آرائش پر پیسے لگانے کے لیے جو PC1 ہے وہ بھی بن رہے ہیں، لیکن جو گلی محلوں میں واقع پارک ہیں اور جو LDA کی سوسائٹیوں میں واقع پارکس اور گرین بیلٹس ہیں ان کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں جوہر ٹاؤن کے ای بلاک اور ڈی بلاک میں، اور یہاں کی گرین بیلٹس کی صورتحال دیکھی جائے تو یہ گرین بیلٹس گھاس سے غائب ہو چکی ہیں۔ یہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی گھاس موجود نہیں ہے۔ جو اس سے قبل PHA کی جانب سے گھاس لگائی گئی تھی اس کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ گھاس سوکھ چکی ہے، اور بیشتر مقامات پر تو گھاس موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو گرین بیلٹس ہیں جن کی تزئین و آرائش کے لیے اور خوبصورت بنانے کے لیے LDA کی جانب سے PHA کو فنڈز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں، اب ان گرین بیلٹس ایک منی ڈمپنگ سائٹ کی صورتحال اختیار کر چکی ہیں۔ ان گرین بیلٹس کے اندر جگہ جگہ پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں جس کو عرصہ دراز سے صاف نہیں کیا گیا، اور اداروں کی آپسی چپکلش کی وجہ سے یہ جو گرین بیلٹس ہیں یہ مزید بدنما نظر آ رہی ہیں۔ LWMC کی جانب سے ان گرین بیلٹس کی صفائی نہیں کی جاتی، اور یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ یہاں سے صفائی کرنا LWMC کے مینڈیٹ میں شامل نہیں ہے، اور PHA کی جانب سے بھی اس کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو یہاں پر رہنے والے پرائیویٹ افراد ہیں
ان کی جانب سے بھی گرین بیلٹ کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. مختلف جو سامان ہے وہ ان گرین بیلٹ میں رکھا گیا ہے، جبکہ اس ڈی اور ای بلاک میں واقع جو ورک شاپ ہیں وہ بھی اس گرین بیلٹ کو اپنی گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے اور اپنی ورک شاپ کا سامان رکھنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں. پی ایچ اے حکام کا کہنا ہے کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے جامع منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور رواں ماہ میں ہی ان گرین بیلٹس کو خوبصورت کرنے پر کام کا آغاز کر دیا.